बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि इमरान खान गैंग की पूरी कार्रवाई करप्शन की दास्तानें गुफ्तगू की हद तक तो थीं, अब उनके दस्तावेज सबूत सामने आ गए हैं और उसके बाद उन्होंने एक नया काम करने लगे हैं और वो मैं काम क्या है वो बताता हूँ और ये क्या मामला था इस पर बात करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब का एक मिसाली यानी भाईचारे वाला, यकजहती वाला, बिल्कुल टिचर बटना दी जोड़ी वाला एक ख़ानदान था जिसका नाम था जनाब चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई का ख़ानदान। चौधरी बरादरान के नाम से ये मशहूर थे और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से सिर्फ 3 महीने पहले तक ये बिल्कुल एक मिक सन, एक जिंद दो जान सन। बिल्कुल जो है ना मामला इनका इस ऐसा था कि लोग मिसालें दिया करते थे। लेकिन फिर किसी की नज़र लगी, ऐसी लगी नज़र के जनाब वो मतलब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। न सिर्फ ये कि चौधरी परवेज़ लाई, चौधरी शुजात एक दूसरे के आमने सामने हैं, बल्कि वजाहत हुसैन जिनका मैंने पहले जिक्र किया था अपने व्लॉग में, उन्होंने आसिफ जरदारी के ऊपर बड़े एक इल्ज़ामात जो लगाए, गुफ्तगू जो की, वो ज़ाहिर है कि ऐसी गुफ्तगू थी कि कोई होशमंद आदमी इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता। इससे पहले कि पीपल्स पार्टी की तरफ से वहाँ से रिस्पॉन्स आता, चौधरी शुजात हुसैन ने बाकायदा तौर पर उसका तरदीद ही नहीं की बल्कि मुंह तोड़ जवाब दे दिया। चौधरी शुजात हुसैन ने जो अपना एक ट्वीट किया है जिसको ज़ाहिर है बाद में टीवी ने चलाया, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात तो ये किया कि उन्होंने कहा चौधरी वजाहत ने गुजरात में मेरे घर में बैठकर, अच्छा अब मैं आपको ये बताऊंगा जो मेरे घर में बैठकर वाली बात है ना, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि दीवारें जो हैं वो सिर्फ जायदाद और घरों के दरमियान नहीं है, दिलों में कितनी ज़्यादा आ गई हैं। जिसलिए कहते हैं ना कि तुम मेरे घर से बह के मैनू गल कर रहे हैं, ये पंजाब के अंदर और देहाती कल्चर के अंदर बहुत बड़ा एक ताना, एक मेहना होता है कि यार तुम मेरी बिल्ली ते मैनी में हो, मेरे कोलों बैठ के खा रहे हैं, मेरे घर बह के गल कर रहे हैं। ये गुफ्तगू जो है ना वो की गई है। चौधरी शुजात साहब ने ये एक मेहना दिया अपने सके भरा ने दिता। ये वजाहत जो है उनके सगे भाई हैं, उनको ये उन्होंने बात की कि मेरे घर से बह के तू गल कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो वजाहत साहब ने जो बात की आसिफ जरदारी साहब के बारे में, उस पर जो साहब का जुमला है, चौधरी शुजात साहब का जुमला है, वो ये है कि उन्होंने कौमी सतह के एक बड़े लीडर आसिफ जरदारी के बारे में बात की है। अब ये ज़रा जहन में रखिएगा कि आसिफ अली जरदारी जो हैं पंजाब के अंदर एक उनके बारे में अच्छा तासुर नहीं है और वो तासुर अच्छा ना होने की बहुत बड़ी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, जब मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इमरान खान वाली मुस्लिम लीग होती थी, यानी वो उसी तरह इमरान खान की तरह पप्पू प्यारे थे इस्टेब्लिशमेंट के, जिस तरह इमरान खान एक मुद्दत तक पप्पू प्यारे रहे हैं, बल्कि हयत कर भाइन विच ना मुहब्बतां मुकदियां नहीं पईयां, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कोई ना कोई उनको फेवर जो है वो मिल रही है। इसलिए भाई बार बार बोल रहे हैं ना, इसीलिए वो बातें कर रहे हैं। खैर वो सारी जो बातें हो रही हैं वो मैं बताऊंगा, इनका मुस्तकबिल भी बताऊंगा, लेकिन अगले व्लॉग में बताऊंगा कि क्या इमरान खान के साथ होने की तवक्का है। तो वो उन्होंने जो इनका पंजाब के अंदर तासुर ख़राब था, एक तो इसकी ज़िम्मेदार जो है इस्टेब्लिशमेंट तो है ही है, लेकिन टूल के तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई। दूसरी बात जो है वो आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी क्या कहना चाहिए नाअहली है, मैं सीधा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो, कि उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर लगने वाले झूठे सच्चे किसी भी इल्ज़ाम की बाकायदा तौर पर तरदीद करना भी मुनासिब ख्याल नहीं किया कभी, जिसका नतीजा ये है कि लोगों ने क्या कि गल मुसलसल हो ही जा रही है, वो गल्ला उन्होंने सच मान लिया। अब आसिफ जरदारी को पंजाब का एक साबिक वज़ीर आज़म एक बड़ा लीडर कह रहा है कौमी सतह का, नो डाउट आसिफ जरदारी जो हैं वो कौमी सतह के एक बड़े लीडर हैं। सर जो बंदा यानी इमरान खान का इतना मतलब फैलाया हुआ जाल हो और इमरान खान इतना मजबूत हो, उसके ऑक्टोपस की तरह पाकिस्तान के रियासती अमूर में पंजे गड़े हों, उन्होंने भाई ने चुक के बाहर सुट दे, तो वो छोटा करैक्टर तो नहीं होएगा ना आसिफ जरदारी साहब। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं किस कदर ज़हीन और कितने मामला फ़हम किस्म के आदमी हैं। तो उन्होंने ये किया है, तो वो नो डाउट बड़े आदमी, लेकिन पंजाब के एक ऐसे घराने की जानिब से जिनके वालिद को कत्ल करने का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के लोगों पर लगा था
اور وہ اس پر میں پھانسی چڑھے تھے۔ جی یہ چودھری شجاعت حسین کے جو والد صاحب تھے ان کے قتل کا الزام جو ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر آیا تھا، اور پھر وہ معاملہ یعنی ایک خاندانی دشمنی کا سلسلہ تقریباً چل پڑا۔ لیکن آصف زرداری صاحب نے 2008 کے انتخابات کے بعد جس طریقے سے مسلم لیگ کاف کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیا اور ان پر آنے والے برے وقت کو ٹال دیا، اس کے بعد سے دونوں خاندانوں کے درمیان ایک محبت کا پیار کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جس کو پرویز لائی نے ایک رونگ کال کے اوپر، ایک غلط واٹس ایپ نمبر کے اوپر اور مونسلائی کی جو ہے نا محبت میں وہ خراب کر دیا۔ لیکن شجاعت صاحب کے ساتھ آصف زرداری صاحب کا سلسلہ جو ہے محبت کا وہ جاری و ساری ہے۔ تو وہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری قومی سطح کا ایک بڑا لیڈر ہے، ان کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ بےہودہ گفتگو ہے۔ اے کن جواب دے رہا ہے؟ اے چاچے دے پتر نو جواب نہیں دے رہا، ٹھیک ہے؟ یہ چودھری ظہور لائی کا بیٹا جو ہے یہ اپنے ہی سگے بھائی یعنی چودھری ظہور لائی کے ہی ایک اور بیٹے کو جواب دے رہا ہے، کس کی محبت میں، کس کی چاہت میں؟ ذوالفقار علی بھٹو کے داماد کی چاہت میں۔ چیزوں کو پنجاب کے اندر اس انداز میں دیکھا جاتا ہے، میں اس لیے یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب یہ جو ہیں میرے بیٹے، انہوں نے ابھی تک میرے کہنے پر خود کو روک رکھا ہے۔ اب یہ بھی ایک طرح کی تڑی ہوتی ہے پنجاب کے اندر، اس طرح کی بات جو کرتا ہے جب کوئی بڑا بزرگ، تو یہ ایک قسم کی دھمکی ہوتی کہ میں اپنے پتروں نو روکیا آیا ہی ہے تے دھیان کر ایتھے ہی کھلو جا، یہ میں انہوں نے کھلا چھاڑتا تو کسے پاسے دا رہنا۔ مطلب کہنے کا چوہدری صاحب کا یہ ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ اپنے سگے بھائی کو کہہ رہے ہیں سر۔ تو سیاست کے اندر جس طریقے کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی ہے وہ، اور کس طرح سے خاندانوں کے خاندان برباد ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں، نہ صرف سیاسی اعتبار سے بلکہ اے دیکھو نا جو جی گفتگو ہو رہی ہے تو لگتا ہے کہ کل یا پرسوں یا اگلے 2-4 دن نت ہاؤس مطلب باقاعدہ آمنے سامنے جڑا نا وہ کیا کہتے ہیں ڈانگا سوٹے چل رہے ہونے سر، ٹھیک ہے؟ یہ والے حالات لگ رہے ہیں اس وقت گجرات کے چودھریوں کے، جو ایک مٹھ سن تے نواز شریف کے خلاف یکسو سن۔ جب وہ یعنی جب وہ ایک مطلب ایک تھے، ان کے درمیان کوئی سیاسی اختلاف نہیں تھا، تو وہ پاکستان کے ہر سیاستدان کو جڑا نا وہ دے کے اکڑ رہے سن، اور وہ سارے سیاستدان چاہے آصف زرداری ہو، چاہے شہباز شریف ہو، چاہے جناب مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے ایم کیو ایم والے ہوں، چاہے باپ پارٹی والے ہوں، وہ سارے دے سارے چودھری شجاعت اور چودھری پرویز لائی دے گھر دے چکر لا رہے سن۔ اب وہ آپس میں مطلب پھٹ گئے ہیں، انہوں دی پاٹ پہ گئی ہے، انہوں دے وچ دراڑ پہ گئی ہے۔ تو اب حالت یہ ہے کہ وہ جو باقی لیڈر ہیں وہ بڑے کما کرنے بزی نے، کوئی سیاست کر رہا ہے، کوئی حکومت کر رہا ہے، کوئی وزارت چلا رہا ہے، کوئی سوگ منا رہا ہے، کوئی خوشی منا رہا ہے۔ اس گھر دے وچ لڑائی پئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو لڑائی ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ جلدی سمٹے گی، یہ آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور اس کی وجہ یاد رکھیے گا اور کوئی نہیں ہے، چودھری پرویز لائی کی وہ ایک ناعاقبت اندیشانہ موو ہے، پولیٹیکل موو، جو انہوں نے اپنے بیٹے کی محبت میں اور بیٹے نے اپنے کزنز کی نفرت میں وہ قدم اٹھایا، یعنی شجاعت صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے، تو چیزیں جو ہیں وہ اس قدر خراب ہو گئی ہیں کہ اب وہ سنبھالی نہیں جا رہی، اور گھران دی گلاں جڑیاں نے وہ باہر آ گئی ہیں، زبانیں زد عام ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کا ظاہر ہے نتیجہ سیاسی طور پر تو برا نکلے گا، جو ہے اپنا خاندانی اعتبار سے بھی، جو معاشرتی اعتبار سے بھی، ان کے لیے یہ خاندان جو تھا ان کے لیے برا ہی نکلے گا۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سالک اسے آندہ کیڑا ہلکا، تو میں جب وہ جو شجاع کہتے ہیں کہ جب میں گجرات آؤں گا تو پھر میں دساں گا کیدا کیڑا ہلکا۔ اب یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ چودھری ظہور لائی کے بیٹے ہیں۔ ان کی سیاست کا جو ایک آغاز تھا وہ تو چودھری ظہور لائی نے کیا تھا، چودھری ظہور لائی کی وجہ سے شجاعت صاحب آئے، ان کی وجہ سے آگے پرویز لائی صاحب آئے، اور پھر یہ جو ہے نا یہ چیزیں آگے یہ درخت پھیلتا چلا گیا۔ اب درخت کی ٹہنیاں پائیں آپ سارے کٹ رہے ہیں، اور چودھری ظہور لائی کا نام چلتا ہے، ایتھے بھی جڑا گھر ہے وہ چودھری ظہور لائی روڈ دیتے ہیں سر، ٹھیک ہے؟ چودھری پرویز لائی روڈ دیتے نہیں گا۔ تو ان کا اگر وہ گدی نشین ہے
اگر وہاں پر ان کا گجرات کی اندر کو کہتے ہیں ہم نے بڑی خدمات کی ہیں، تو اگر اس چودھری ظہور اللہ کا کوئی گدی نشین ہے تو وہ تو شجاعت صاحب ہیں. تو شجاعت صاحب جو ہیں وہ اب آگے چیزوں کو سنبھالیں گے. تو یہ پرویز لائی اور مونس لائی میرا ذاتی خیال یہ ہے. وجاہت جو ہیں وہ تو ویسے ہی پولیٹیکلی میٹر نہیں کرتے. ان کا تو وہاں پر گجرات کے اندر ایک جو ٹور ٹیکا ہے پائے نا وہ تے یا ان کا جو ایک تاثر ہے وہ تو یہ ہے کہ جناب یہ بڑا کیا کہنا چاہیے بدماش آدمی ہے، یہ بڑا جو ہے نا مطلب اس کے پاس وجاہت فورس ہے پوری. ٹھیک ہے، وہ تو ان کا گینگسٹر والا ایک تاثر ہے کم از کم. شجاعت صاحب کا ظاہر ہے پولیٹیشین کا تاثر ہے، پرویز الہی صاحب کا پولیٹیشین کا تاثر ہے. لیکن اب وہ جو ہے نا پولیٹیشین جب پولیٹیشین کے سامنے آئے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ شجاعت صاحب جو ہے نا وہ اس میں ون کر جائیں گے. وہ کہتے ہیں میرا حلقہ تو میں دساں گا آگے پھر حلقہ کیدا ہے. یہ ایک معاملہ جو ہے یہ بنا ہوا ہے کیونکہ پنجاب کی سیاست ہے. پنجاب کے اندر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ بہت میٹر کرنے والا خاندان تھا. پنجاب اسمبلی ہو یا قومی اسمبلی ہو، اوپر چاہے 5 سیٹیں ہیں اور نیچے چاہے صرف 11 سیٹیں ہیں، لیکن یہ 10-11 سیٹیں اور اوپر 5 سیٹیں جو ہیں یہ پوری قومی سیاست جو ہے نا ان کے گرد گھوم رہی تھی. اب حالت یہ ہے کہ ایک دوسرے دے مگر لگے انہیں. سیاست اتنی ظالم اتنی بے رحم چیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو یہ اتنی بے رحم چیز ہے جس نے سکے بھراواں نوں بھی اپنے سامنے کھلارتا ہے اور خون کے رشتے جو ہے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ جا رہی ہے. لیکن میں آپ سے پھر یہ کہوں گا کہ جو ہیں ان کے خاندان کے کچھ اور لوگ اگر وہ کوشش کریں تو مزید بات بگڑنے سے بچ سکتی ہے. واپسی فی الحال میرا نہیں خیال کہ ممکن ہے اور چودھری شجاعت حسین پولیٹیکلی اس میں ون کریں گے کیونکہ جو اس خاندان میں پولیٹیکل بصیرت چودھری شجاعت کے پاس ہے نا وہ پرویز الہی صاحب کے پاس نہیں ہے. یہ میرے ذاتی مشاہدے میں یہ چیز ہے. بہرحال اب میں اس خبر کی طرف آتا ہوں جو میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی تھی. خبر یہ ہے کہ جناب ذرائع کے مطابق خبر یہ ہے کہ تحقیقات کے نتیجے میں فرح خان عرف گوگی خالہ عرف گوگی خان جو بھی ان کا نام ہے، فرد شہزادی جو بھی نام ہے، وہ کہتے ہیں ان کے مانیکا خاندان. مانیکا خاندان کون ہے؟ خاور مانیکا. خاور مانیکا کون ہے؟ بشرا بیگم جو کہ عمران خان کی موجودہ بیگم ہے، ان کے جو سابق خامند ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سابقہ خاتون اول کے سابقہ مرد اول خاور مانیکا. یہ وہ مانیکا خاندان کی بات ہو رہی ہے. ان کے اور عمران خان کے تانے بانے جو دستاویزی ثبوت ہے وہ جناب ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹچ بٹنا کی جوڑی کی طرح میچ کر گئے ہیں. یہ ظاہر ہے اب یہ ساری بات اگر ہو رہی ہے تو یہ بات کس اس میں کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے؟ یہ بات سر کرپشن اور پیسے کے کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں نا ایک تاثر بڑا لوگوں میں قائم کیا گیا اور اس میں یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں نا طوطوں کی طرح بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں جو واٹس ایپ آندہ پڑھ دیں پڑھ کے، یہ ان کا بہت بڑا ایک رول ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کچھ بھی سر آپ الزام لگا لیں، عمران خان کرپٹ تو نہیں ہے نا، بندہ تو ایماندار ہے نا. میں حیران ہونا یار کیڑی ایمانداری بہو جی. میں مطلب وہ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات تھی جب میں نے پہلی بار یہ سنا کہ عمران خان بندہ ایماندار ہے. وہ میں اس بھائی نے پوچھا، میں کہ یار کتوں ایماندار ہے بھائی نے؟ یہ شوکت خانم سارے کا سارا آپ کی اور میرے پیسے سے بنا. ٹھیک ہے، تے ڈائریکٹر سارے عمران خان دے گھر دے جی. اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے پیسے جو ہیں وہ پراپرٹی میں انویسٹ کیے، بورڈ آف ڈائریکٹرز کی مرضی کے بغیر کیے. ٹھیک ہے، وہ کیڑا پائن وہ جوا کھیڑ دا سٹاک ایکسچینج لا رہا ہے پیسہ. ٹھیک ہے، ایک کیڑی ایمانداری سر مجھے سمجھائیں. پھر اور بہت ساری باتیں اخلاقی جو معاملات ہیں مطلب اس پر تو میں نہیں جاتا، اس پر تو میں بات نہیں کرتا. لوگ تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں. وہ انبساط یوسف صاحبہ ہوتی تھی، انہوں نے بھی کوئی کتاب لکھی ہوئی، انٹرویوز ان کے بھی چلتے ہیں. بڑے لوگوں کے اوپر جو مطلب مشہور لوگ ہوتے ہیں ان پر اس طرح کے الزامات آتے رہتے ہیں. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، میں اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ڈسکس کرنا چاہتا. لیکن پوائنٹ جی کرپشن یا ایمانداری اگر پیسے کے اعتبار سے ہے نا سر،
تو عمران خان اس حوالے سے بھی جو ان کا دامن بچا ہوا تھا پبلکلی پائن اور رولن لگا جی. اصل خبر یہ ہے. اور یہ خبر جو ہے یہ میں اپنے ذرائع تو میرے جو کہہ رہے ہیں لیکن ایک بہت بڑے صحافی ہیں سلیم صافی صاحب, انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے سر, یہ باقاعدہ طور پہ ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ جب ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور عمران خان کو پتہ لگ گیا کہ جی میں تو پھڑیا گیا جی, رنگے ہاتھوں گرفتار ہونے والا سین ہو گیا, تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا جی کہ عسکری قیادت, پی ٹی آئی قیادت نے عسکری قیادت کے خلاف نئی جارحانہ مہم چلانے کے لیے احکامات جاری کر دیے ہیں. اب عسکری قیادت کون ہے سر؟ عسکری قیادت ایک ہی بندہ ہے, جنرل قمر جاوید باجوہ. وہاں پر تو یہ فوج کے اندر تو یہ نہیں ہوتا کہ یہ صدر ہے تو یہ جنرل سیکرٹری, اس طرح تو نہیں ہوتا. وہاں پر تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہوگا اسی کی قیادت ہوگی. ٹھیک ہے, ہاں پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے کہ جناب صدر ہوتا ہے یا چیئرمین ہوتا ہے, پھر جنرل سیکرٹری ہوتا ہے, پھر نائب صدور ہوتے ہیں, اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن وہاں پر عسکری قیادت تو ایک ہی بندہ ہے, جنرل باجوہ. اور جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے پہلے بھی مہم چلائی, بے تحاشا مہم چلائی, اور اس مہم کو چلانے کے پیچھے ذرائع کے مطابق جو لوگ تھے انہوں کا پوائنٹ پتہ لا لیا گیا. وہ سر 4 انویسٹر ہیں جو دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان 3 ممالک کے اندر 4 انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو پیسے خرچ کر رہے ہیں, اور جو یہ ٹرینڈز چلا رہے ہیں. وہ پاکستان کے اندر بھی لوگ موجود ہیں ان ٹرینڈز کو فالو کرنے والے, لیکن ٹرینڈز جنریٹ جو ہو رہے ہیں وہ انگلینڈ سے ہو رہے ہیں اور یہ کینیڈا سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں سے یا امریکہ سے ہو رہے ہیں, وہاں سے جنریٹ ہو رہے ہیں. ان کو سر پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. یہ جو ان کے ٹرینڈز کو آگے مطلب چلانے میں جو لوگ رول پلے کر رہے ہیں ان کی تعداد کوئی 10 سے 15 ہزار کے قریب حساب لایا گیا وہ ہے. اور ان کو جو پیسے دیے جا رہے ہیں ماہانہ کے اعتبار سے سر, وہ یا تو حکومت کے پی کے کی جانب سے پیسے آ رہے ہیں, وہ میں نے آپ کو بتایا 1360 مزید بھرتی کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک تو ادھر سے پیسے آ رہے ہیں, دوسرا یہ جو 4 انویسٹر بیٹھے ہیں نا یہ پیسے دے رہے ہیں ماہانہ کو 20 سے 25 ہزار روپے کے قریب بتایا جاتا ہے ذرائع کے مطابق کہ ان بچوں کو پے کیا جاتا ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ اپنی مرضی سے بھی لگے ہوئے ہیں اور اس طرح کا سین ہے. اب یہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے چیزوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی ہیں. یہ جو محسن بیگ صاحب ہیں یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ عمران خان نے لنڈن کے اندر ایک باقاعدہ جو ہے نا کمپنی ہائر کی ہوئی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ نے اب کس طریقے سے اسلام کو استعمال کرنا ہے, کہاں آپ نے جو ہے وہ جمہوریت کا راگ اپنا ہے, کہاں آپ نے فوج کے خلاف کس طریقے سے موو چلانی ہے, یہ ساری وہ پلان کر کے دیتے ہیں. اب ان کو اس کمپنی کو انویسٹ کرتے ہیں سر وہ جو 4 انویسٹر ہیں. ساتھ ہی ساتھ کبھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو فالو نہیں بھی کر رہے تو لیکن ان کے ٹویٹس آپ کے سامنے یا فیس بک پر آ رہے ہیں. یہ آپ بڑا آسان ہے, یہ سر آپ ٹویٹر والے فیس بک والے آپ سے پیسے لیتے ہیں اور آپ کی جو بھی ٹویٹ ہے یا پوسٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بھی ایریا آپ ان کو بتائیں گے وہاں پر وہ اس کی پروموشن شروع ہو جائے گی تو وہ سر پروموٹ کر دیں. سمپل سی بات ہے. اس طرح سے ان کے فالورز بھی بڑھتے ہیں, ان کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. بہتے ویسے گالیں کر دینے جتنے کہ مرانڈوز یہ یوتھیے موجود ہیں عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد سے, بس انہیں کی نہیں, مجھے کوئی نیا اس میں اضافہ ابھی تک پریکٹیکلی نظر نہیں آیا. اچھا, اب وہ نئی مہم چلانے جا رہے ہیں تو وہ نئی مہم چلائیں گے اور وہ تو اپنی جگہ پہ جو کریں گے سو کریں گے. لیکن میں آپ کو اگلی بات بتانے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ تیاری بھاجی دوسرے پاس سے بھی ایسی کر لی گئی ہے. وہ جنہوں نے کہا تھا نا کہ ہم خاموش ہیں, کمزور نہیں ہیں, وہ کمزور واقعی نہیں ہے سر. ٹھیک ہے, پاکستان کی حد تک تو وہ بالکل کمزور نہیں ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے ادھر بھی بالکل کمزور نہیں ہے وہ. تو اب وہ طاقت دکھائیں گے اپنی, لیکن خاموشی کے ساتھ. زور کا جھٹکا لگے گا عمران خان کو لیکن دھیرے سے لگے گا. یہ مہم شروع کرنے والے ہیں ذرائع کے مطابق, سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں. ادھر سے کاؤنٹر اٹیک آنے والا ہے اور وہ کوئی بھی آ سکتا ہے سامنے. کچھ شواہد سامنے آ سکتے ہیں, جو کرپشن کے ثبوت ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں, کچھ اس طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں سامنے, یا پھر پائن براہ راست کی گرفتاری ہو سکتی ہے. یہ ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے میرے ذرائع کے مطابق. باہر یہ جتنی انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے
کہ عمران خان کے اوپر تو جو برا وقت یا اچھا وقت تھا وہ گزر گیا، ویسے برا وقت ہی ہے، لیکن آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ کا اس ساری صورتحال کے اوپر جو بھی کمنٹ ہوگا وہ لکھ ضرور دیجیے گا، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔